मेरा नाम मरियम है। मेरी अब तक की 40 साल ज़िंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए गुजरी, लेकिन ये केस मेरी ज़िंदगी का दिल को छू लेने वाला और अजीबो-गरीब केस था। कैदी नंबर 520 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 20 साल की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब से तासुरात रहते थे। ना तो मैं उसे मासूम कह सकती थी और ना ही चालबाज। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे ऐसा लगता कि वह किसी गहरी सोच में मुबत्तला है। चेहरे पर इसरार था। मुझे उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि वह सजाए मौत का कैदी था। इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वह तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उससे पूछूं, तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सज़ा मिली है? ये दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने का सोचने से भी दिल घबरा जाता था। मेरा नाम मरियम है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी बहुत सख्त था। मगर उसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैंने उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह की बातचीत कर सकें। आपको अपने उसूलों के साथ बस अपनी ड्यूटी करनी होती है। आज मुझे हुक्म मिला, कैदी नंबर 520 को 2 दिन के बाद फांसी है, यानी इसकी सज़ा का वक्त आ गया था। इसे उसके घर वालों से मिलवाना जाना था। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को उसकी सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये उसका वाहिद हक होता है जो सज़ाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वे अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे। उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 520, जिसका नाम नौशाद खान था, उससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर फ़िलहाल उसके अजीज़ और घर वाले उससे मिलने आए थे। उसकी अम्मी उसे गले लगाकर रो रही थी और कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सज़ा नहीं होने देगा। वह तुझे इस सज़ा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा था। ये भी कैसी बातें करती हैं? सज़ाए मौत तो इसकी 2 दिन के बाद लिखी गई है। भला उसे कौन रोक सकता था? दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ऑर्डर मिला था कि मैं नौशाद खान को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सज़ा पर अमल किया जा सके। मेरा तो ख़्याल था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगा। वह उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक़ से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी ही अजीब और हैरान कर देने वाली होगी। नौशाद खान को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मुझे उसके साथ हमदर्दी हो रही थी। पहली बार मैंने उससे बात की थी, नौशाद खान, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई होगी। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने उतना ही तीखा सवाल किया था। बहुत ख़ास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूँ कि आप लोग इतनी आराम से मेरी बात नहीं मानोगे। उसके बात करने का अंदाज़ और उसकी हिम्मत देखकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि वह सज़ाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, वे बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है। इसकी बात का बुरा मानने से मुझे क्या मिल जाएगा? मैंने एसपी साहब के सामने नौशाद खान को पेश कर दिया। वे बोले, बोलो बच्चों, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। मैं हैरान थी कि एसपी साहब इससे इतनी नरमी से कैसे बात कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा, एसपी शायद इसके जुर्म से वाकिफ़ हों। वे हकीकत जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सज़ा क्यों मिली है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। कुछ मुजरमी का कसूर छोटा होता है और सज़ा बड़ी होती है, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आज़ाद घूम रहे होते हैं। बहरहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। मैं निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए थे। एसपी साहब ने उससे कहा, अक्ल और होशमंदी से काम लो। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? तुम्हारे घर वाले तो अमीर भी नहीं हैं। तुम गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, और तुम जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? तुम समझ सकते हो क्यों अपनी ज़िंदगी का एक
آخری موقع گوا رہے ہو، ایک قیمتی موقع ضائع کر رہے ہو۔ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے۔ قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر ہو، معصوم ہو، یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش ہو، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی ہے، تمہارا کیس بہت پیچیدہ ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے ہی یہ سزا ملی ہے۔ تم کسی ڈھنگ کی چیز کی خواہش کا اظہار کرو، ہم پوری بھی کریں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی لڑکی راضی نہیں ہوگی، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروا سکتے ہیں؟ نوشاد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال نوشاد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیجئے کہ نوشاد خان والد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے ان کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، لیکن نوشاد خان نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نوشاد کی عقل مندی نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ اس کے حاضر جواب بھی ایسے تھے کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے دلہن کیوں بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر نوشاد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیجئے، یہ میری خواہش ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دیجیے گا۔ ہم نے قیدی کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے، اور 2 دن بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی بھی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی عورت اس سے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، مگر ہم نے تو اس کی آخری خواہش سمجھ کر یہ سب کر دیا تھا۔ مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منصور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی حیران کرنے لگی کہ یہ شاید یوں ہی کہہ رہا ہو، مگر میں جب ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بامشکل 17 سے 18 سال ہوگی، وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا نکاح پکڑوانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس مہر اور رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اب نوشاد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بولے، مجھے نہیں پتا، کہ یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، مجھے نوشاد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے۔ میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھانے پر مانتی ہی نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے نوشاد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت ہو جائے گی، مگر یہ نہیں مان رہی ہے، کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، میں ایک دن نوشاد خان کے ساتھ رہوں گی، میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نوشاد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نوشاد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائے گی۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔
ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کے کہنے پر نوشاد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ نوشاد خان نے کہا کہ اب وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میری سیل میں بھیجیں گے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا۔ پورا دن بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دینا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ نوشاد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی میں ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو نوشاد خان کی سیل میں بند کر دو۔ وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی۔ میں بھی یہی سوچتے ہوئے اس لڑکی کو سیل میں لے گئی تھی۔ وہاں پر بس 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی۔ مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اتنا تو میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش رہی تھی کہ نوشاد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی، نہ ہی ان پر دھیان دیا۔ میری تسلی کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ تبھی مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ نوشاد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ اب میں نوشاد خان کے ساتھ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رک سکتی ہوں۔ مجھے لگا کہ نوشاد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا دیا تھا۔ میں نوشاد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان آئے گا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 520 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنی سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ نوشاد خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہیں، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا ہوگا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی جلدی 520 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے نوشاد خان کو آواز دی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ جلا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری جان ہی نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اب تک تمہیں اتنا تجربہ تو ہو جانا چاہیے تھا یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہی ہوگا، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوں گی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا،
اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر نوشاد خان سے ملنے آئی ہے، محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ نوشاد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو تو سزائے موت ہم دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ لڑکی مردانہ کپڑے پہنے ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے نوشاد خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا، یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا تھا کہ نوشاد خان کو جلدی سے جلدی ڈھونڈو، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت عورت ہی ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک قیدی پر بھروسہ کیا، ایک لڑکے پر ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا، اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں اور پھر نوشاد خان کو ڈھونڈیں۔ نوشاد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا، ہمیں اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا۔ مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مدعا یہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے نوشاد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے نوشاد خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ نوشاد خان کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر نوشاد خان اتنا بڑا مجرم ہوتا تو یہ لڑکی اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا وہ انعام علی کی بیٹی ہے۔ انعام علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ انعام علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب یہ لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے بھائی سمجھتی ہو؟ کیا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ کیا ناٹک کیا ہے؟ وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں اس سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی۔ تم اسے بھائی مانتی تھی؟ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کیا تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے یا نوشاد خان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ شام تک واپس آ جائیں گے، وہ مجھے یہاں ایسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ میں ان کی ذمہ داری ہوں، وہ اس ذمہ داری کو کبھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح نہیں بھاگیں گے۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں اور دوبارہ اس سارے معاملے پر غور فکر کروں۔ اس نے بتایا میرا نام عالیہ ہے، میری بڑی بہن کی منگنی نوشاد خان سے ہو چکی تھی۔ نوشاد خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب نوشاد خان کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھپھو زاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا نوشاد پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی نوشاد سے کر دی
تو وہ ہمارے گھر اور بھی زیادہ آنے جانے لگے۔ گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات نوشاد میری آپی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ نوشاد اور میری آپی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو وہاں پر 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ نوشاد ہمارے ساتھ ہیں، مگر وہ آدمی گاؤں کے بدمعاش تھے جن کو تو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منتیں کیں کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ تم دروازہ کھولو، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تم لوگ اس گاؤں میں گندگی پھیلا رہے ہو، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ سن کر نوشاد دروازے پر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر نوشاد ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے، ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر نوشاد سے نہیں رہا گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کہہ دی تھی کہ نوشاد غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلط بات بولی گئی تھی۔ ایسی بات کو کوئی بھی عزت دار مرد برداشت نہیں کرے گا۔ نوشاد نے اس وقت تو ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اکیلے تھے، اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر انہیں بھیج دیا۔ اب تو یہ روز کا تماشا بن گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا ذرا بھی ادھر ادھر ہوتے تو یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی واقعہ ہوا جس نے ہماری ساری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت نوشاد بھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ نوشاد کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جن کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے کوئی اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ نوشاد نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے نوشاد کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو وہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر گندی نظر رکھی اور ہمیں بے گناہ ہونے کے بعد بھی سزا دینا چاہتے ہیں۔ نوشاد کی والدہ نے ان کی ملاقات کے دوران انہیں یہ سب منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ضرورت ان کی ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہے۔ میں مر بھی جاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا۔ لیکن بس خدا ان کی مدد کرے۔ نوشاد کسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس ان کے سامنے رکھا۔ وہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اب بات کہیں آگے جا چکی تھی۔
وکیل صاحب پر کسی بھی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے ایس پی صاحب کو بھی کال کر لیا کہ سزائے موت نوشاد خان کے لیے نہیں بنتی ہے۔ نہ تو نوشاد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ ہی اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ تو صرف یہ کیس آگے کیسے چلا؟ اس کے بعد نوشاد بری ہو گیا تھا کیونکہ وہ بے گناہ تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے اور سب ماؤں کو نوشاد خان جیسا بیٹا دے۔